Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है सादिया राजपूत का नावल इश्क़ आतिश एपिसोड 5। कार गेट पर रोक कर नूरुल हुदा ने मलीहा से कहा, जाओ। तो उसने कहा, आप अंदर नहीं आएंगे? इस वक्त मुझे कहीं और जाना है, अंदर जाऊंगा तो देर हो जाएगी, उन्होंने मजबूरी बताकर कहा। मलीहा हैरान नजरों से हादी को देखते हुए गेट की तरफ चल पड़ी। 3 मंजिला इस बड़े से मकान में मलीहा के दोनों मामुओं के खानदान आबाद थे। बड़े इफ्तिखार हसन की 3 बेटियां थीं, उज़्मा, साइमा और सुमेरा। बड़ी दोनों शादीशुदा थीं। सुमेरा मलीहा की हम उम्र थी और अब उसका नंबर था। छोटे मामू मुनीर हसन के सबसे बड़े बेटे आफाक थे, जिनकी सुमेरा के साथ शादी होनी थी। उनसे छोटी गौहर शादीशुदा थी, और फिर समद था जो मलीहा और सुमेरा का हम उम्र था, और उससे छोटी इरम थी, जिसने डोर बेल की आवाज़ पर गेट खोला था। फिर मलीहा को देखकर, हाय मलीहा आपी, आप, कहकर उससे लिपट गई। फिर फौरन ही अलग होकर अंदर सबको बताने भाग गई। मलीहा ने गेट बंद किया और बैग उठाकर बड़ा सा लॉन पार करके दालान तक पहुंची तो सब घर वाले उसके इस्तकबाल को आ पहुंचे थे। सबसे पहले उसकी नज़र खाला पर पड़ी। अस्सलाम वालेकुम खाला, वो सलाम करती उनके गले लग गई। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, अल्लाह उम्र दराज करे। साथ लिपटाए वो मलीहा को दुआएं देती बोली, आज सुबह ही पहुंची हूँ, सोच रही थी कि जुनैद जाग जाए तो उससे कहूंगी मुझे मलीहा से मिला लाए। देखो जरा कैसी कबूलियत की घड़ी थी। आमना, क्या बच्ची को दरवाजे पर रोक कर खड़ी हो, अंदर तो ले आओ। ये बड़ी मुमानी थी। मलीहा ने उन्हें भी सलाम किया। बेटी अंदर आ जाओ। वो सलाम का जवाब देकर उसे साथ लेकर अंदर बड़े से हॉल में आई, जो सिटिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। वो सोफे पर बैठ चुकी तो मुमानी को ख्याल आया, मलीहा क्या अकेली आई हो? नहीं मुमानी जान, हादी भाई छोड़ गए थे। नूरुल हुदा, उन्होंने तस्दीक चाही। जी। तो दरवाजे से क्यों जाने दिया, रोक लेती। उन्हें जरूरी काम से जाना था, कह रहे थे फिर आएंगे। नूरुल हुदा भी जवान हो गया होगा, आखिरी बार जब मैंने देखा था तो 17-18 साल का था। आमना खाला ने हवाई तबसरा किया। छोटी मुमानी बोली, ऐसा वैसा आपा, निगाह नहीं ठहरती। फरियाल होती आज तो बेटे का सदका निकालती, आखिर पालने वाली तो वही थी। अल्लाह जन्नत नसीब करे। उसने कभी अपने बराए का फर्क नहीं किया, तभी तो नूरुल हुदा ने उसके घर से रिश्ते जोड़ रखे हैं। लंदन से आते ही दूसरे दिन मामुओं को सलाम करने घर आया था। फिर मलीहा से बोली, भाई साहब कैसे हैं? ठीक हैं। आफाक भाई नजर नहीं आ रहे, अपने किसी दोस्त की तलाश में निकले हैं। और सुमेरा, उसने मजीद पूछा। अपने कमरे में है, जब से माइयों बिठाया है सारा वक्त सोती रहती है, कहती है फारिग बैठे और क्या करूं। मैं उसे देखती हूँ। वो दरवाजे के साथ मौजूद सीढ़ियां चढ़ती ऊपर सुमेरा के कमरे में आ गई। सुना था शादी करीब हो तो रातों की नींद उड़ जाती है, पर यहाँ तो दिन में भी ख्वाबे खरगोश के मजे लिए जा रहे हैं, उसने कहते हुए जरा सा चादर को खींचा, जिसे भिन्ना कर वापस तान लिया गया। गौहर की बच्ची, तुम्हें कहा ना मैं नहीं उठूंगी, जो बकवास करनी है कर लो। अभी शादी हुई भी नहीं और हवास इस कदर मुअत्तल हैं कि मेरी आवाज भी पहचानी नहीं जा रही। शादी के बाद तो शक्ल भी नहीं पहचानोगी। चादर तले ठुनकने के आसार नमूदार हुए। फिर एक आंख निकालकर बाहर झांका और मलीहा पर नजर पड़ते ही, ये तुम हो, कहकर चादर फेंकती वो दीवानावार मलीहा से लिपट गई। सुमेरा बस करो, पसलियां तोड़ोगी। मलीहा ने बमुश्किल उसे खुद से अलग किया। वो अलग तो हो गई पर उसे जोर का हाथ मारकर बोली, बदतमीज, जब अब्बू और चाचू तुम्हें लेने गए थे तब क्यों नहीं आई? अब आ गई हूं ना, वो मतानत से बोली। अब भी नहीं आती तो मैं तुम्हें जान से मार देती। इतने में एक बच्चा भागा भागा आया और बोला, खाला मम्मा कह रही हैं आकर चाय पी लें, और बोलकर वापस भाग गया। चलो, मलीहा ने उसे भी साथ उठाया। सिर्फ तुम्हें बुलाया है,
میرے تو باہر نکلنے پر پابندی ہے کہ خدا ناخواستہ آفاق صاحب کی نظر پڑ گئی تو ان کے ایمان کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ ویسے سخت ناانصافی ہے، انہیں بھی کمرے میں بند کر دینا چاہیے، آخر ہم بھی صاحب ایمان ہیں۔ اس کے چلے کٹے انداز پر ہنستے ہوئے ملیحہ نے کہا، تمہارے ایمان کا بھی خیال ہے، اسی لیے تو کمرے میں بٹھایا ہے۔ تو کیا فائدہ؟ میں کھڑکی سے انہیں آتے جاتے دیکھ لیتی ہوں۔ کیا؟ ملیحہ نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تو وہ ڈھٹائی سے ہنسنے لگی۔ بہت بے شرم ہو۔ پھر اٹھتے ہوئے بولی، ابھی آ کر تمہیں دیکھتی ہوں۔ چائے کے دوران ہی مغرب کا وقت ہو گیا۔ باقی سبھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے کہ وہ نماز پڑھ کر دالان میں بچھے تخت پر آ کر بیٹھی۔ دونوں پاؤں سینڈل سے آزاد کر کے اوپر اٹھائے وہ فرصت سے بیٹھ گئی۔ آسمان کا رنگ گہرا ہونے لگا تھا۔ دور کہیں کچھ پرندے اپنے آشیانوں تک پہنچنے کی کوشش میں اڑے جا رہے تھے۔ وہ فارغ بیٹھی ان پرندوں کو دیکھتی رہی۔ پھر یوں ہی بھٹکتی اس کی نظر تخت پر کچھ ہاتھ کے فاصلے پر رکھے دوپٹے پر پڑی، جس پر کچھ دیر پہلے سائمہ لیس ٹانک رہی تھیں۔ کرنے کو کچھ اور تو تھا نہیں، لیس اور دوپٹہ اٹھایا اور ٹانکنے لگی۔ گیٹ کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ ملیحہ نے دھیان نہیں دیا۔ اتنی سی دیر میں ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ آمد و رفت بھی شادی کے ہنگاموں کا ہی ایک حصہ ہے۔ اندر آنے والا شام کے دھندلکے میں دالان کی روشنی میں تخت پر بیٹھی سوئی دھاگے میں الجھی لڑکی کو دیکھ کر پہلے تو آگے بڑھنے لگا، پھر کچھ شک سا ہوا تو اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ؟ حیرت بھری اس آواز پر ملیحہ سمجھی تو نہیں، مخاطب وہ تھی۔ پھر بھی سر اٹھا کر دیکھا تو چاکلیٹ کلر کے شلوار قمیض میں ملبوس وجدان کو دیکھ کر حیرت کچھ اس طرح غالب آئی کہ احساس بھی نہیں ہوا اور سوئی دوپٹے میں سے گزارنے کے بجائے سیدھی بائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں گھسا دی۔ ملیحہ کا تو انگوٹھے میں اٹھتی ٹیسوں کی طرف دھیان بھی نہیں گیا تھا۔ وجدان نے اس کے انگوٹھے سے خون کے قطرے کو ابھرتے ہوئے دیکھا تو سر جھٹکتا اس کے پاس چلا آیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ اسے ملامت کرتا اس کے سامنے گھٹنا زمین پر ٹکاتا ہوا بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھامنے کو ہاتھ بڑھایا تو ملیحہ نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وجدان نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اسے تو لے سکتی ہیں۔ ملیحہ نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد رومال لے لیا۔ رومال سے خون صاف کرتے ہوئے اس نے وجدان کو کہتے سنا، آپ نے لائبریری آنا کیوں چھوڑ دیا؟ ملیحہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا ہے؟ وہ کچھ بولے بغیر مسکرایا تو ملیحہ نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ تو آپ روز وہاں جاتے ہیں؟ میرا مطلب ہے 2 مہینے سے آپ کیسے؟ وہ بے ربط انداز میں بول رہی تھی۔ وجدان کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ مجھے یقین تو نہیں ہے، مگر یہی سچ ہے، میں تیرے واسطے عمریں گزار سکتا ہوں۔ یہی نہیں کہ مجھے جیتنے کی خواہش ہے، میں تیرے واسطے خود کو بھی ہار سکتا ہوں۔ ملیحہ دم بخود سی بیٹھی تھی اور وجدان بھی جیسے ان پلوں کے سحر سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ وجدان! اس ایک پکار نے طلسم توڑ دیا۔ وہ دونوں ایک دم سے ہوش میں آ گئے۔ وجدان نے گردن گھما کر آواز کی سمت دیکھا۔ گیٹ سے اندر آتا آفاق اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ تم یہاں ہو اور میں تمہیں سارے شہر میں تلاش کر رہا تھا۔ ملیحہ نے آفاق کو دیکھا اور پھر وجدان کو۔ سرے شام ایک شخص ملیحہ کے سامنے گھٹنوں کے بل نیاز بندی سے بیٹھا تھا۔ یہ سچویشن کسی حد تک قابل اعتراض تو تھی۔ اس خیال سے وہ کچھ شرمندہ بھی تھی، مگر وجدان کے چہرے پر اسے کسی قسم کی گھبراہٹ کے آثار نظر نہیں آئے۔ وہ اطمینان سے اٹھ کر آفاق سے گلے ملا جو شکوہ کر رہا تھا۔ کہاں ہوتے ہو یار، نظر ہی نہیں آتے۔ پاپا بھی تمہاری گمشدگی سے کافی ناراض ہیں۔ صبح تو انہوں نے باقاعدہ حکم ہی دے ڈالا کہ تمہیں کہیں سے بھی برآمد کروں۔ کوئی خاص وجہ؟ کسی کیس کے سلسلے میں وہ تم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ وجدان اچھل پڑا۔ ایڈوکیٹ منیر حسن کو مشورے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی میرے مشورے کی؟ کچھ ایسا کہو جسے میں مان بھی لوں۔ سیریسلی یار، پاپا تجھے بہت مانتے ہیں، اور جب سے میں نے ان کی لیگل فرم جوائن کرنے کے بجائے لیگل ایڈوائزر کی جاب کی ہے، تیرے نام سے مجھے تانے بھی سننے پڑتے ہیں۔ چل اندر تو آ۔ آفاق اسے ساتھ لیے اندر چلا گیا۔ ملیحہ جہاں تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ آفاق نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا، حالانکہ وہ سامنے ہی بیٹھی تھی، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ آفاق نے اسے دیکھا نہ ہو۔
مگر جس طرح اس نے ملیحہ کو اندیکھا کیا تھا، ملیحہ کو بہت عجیب لگا تھا۔ ملیحہ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہاں ہال میں سب ڈھولک کا پروگرام بنائی تمہارے انتظار میں ہیں، اٹھو شاباش۔ سائمہ آ کر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بہت پیار سے بولی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ اٹھاتی اندر لے آئی۔ ہال کے ایک جانب بچھے قالین پر ملیحہ کی تمام کزنز اپنے ڈھولک لیے بیٹھی تھیں۔ ساتھ ہی سمیرا کو بھی بٹھا رکھا تھا جو ہاتھ بھر لمبے گھونگھٹ میں تھی، اور پاس ہی صوفے پر وجدان براجمان تھا جو آفاق کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اپنے بازو سے لگی بیٹھی ارم کی چھوٹی سی پونی کو بار بار کھینچ رہا تھا۔ وہ بار بار جھنجھلا جاتی۔ ملیحہ ایک اچٹی سی نگاہ اس طرف ڈال کر اپنے کزنز میں آ بیٹھی۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں وجدان سے دور جانا چاہتی تھی اور وہ ایک بار پھر میرے سامنے آ گیا ہے۔ میں نے خود کو اس کی طرف جانے والے راستے پر بڑھنے سے روک لیا تھا، پھر آپ کیوں اسے دوبارہ میرے راستے پر لے آئے ہیں؟ یوں لگتا ہے میں دائرے میں قید ہو گئی ہوں۔ جس بھی راستے پر قدم بڑھاؤں گی اس کے آخری سرے پر وجدان کو ہی کھڑا پاؤں گی۔ ان سطروں کو رقم کر کے اس نے ڈائری بند کر کے احتیاط سے بیگ میں واپس رکھی اور لائٹ آف کر کے ڈبل بیڈ پر جا کر لیٹ گئی، جس کے ایک سرے پر سمیرا بے خبر سو رہی تھی۔ ملیحہ نے دوبارہ وجدان کو اپنی طرف متوجہ نہیں پایا، حالانکہ وہ اس کے آس پاس ہی تھا۔ ان 3 دنوں میں ملیحہ کو بنا چاہے ہی اس کے بارے میں بہت کچھ پتا چل چکا تھا۔ وہ اور آفاق کلاس فیلوز تھے۔ LLB کرنے کے بعد اس نے منیر حسن کا آفس جوائن کر لیا تھا۔ گھر میں اسے گھر کے فرد کی حیثیت حاصل تھی اور سبھی لوگ اسے کافی پسند کرتے تھے۔ بڑے ماموں افتخار حسن نے تو وجدان کو بیٹا بنا رکھا تھا۔ مہندی کا انتظام چھت پر کیا گیا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی جو بھلی لگ رہی تھی۔ مہندی کی رسم سے فارغ ہو کر سب لوگ دولہا دلہن کے لیے بنے اسٹیج پر چڑھ بیٹھے۔ جنہیں اسٹیج پر جگہ نہیں ملی وہ اسٹیج کے قریب ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بجائے اس کے سب ساتھ مل کر گانے گاتے طے ہوا کہ ایک ایک شخص سے گانا گانے کی فرمائش کی جائے۔ اب وہاں جیسے میوزک کانسرٹ چل رہا تھا۔ ایک ایک کر کے سب اسٹیج کے بیچوں بیچ آ کر بیٹھ جاتے اور گانا گا کر اٹھ جاتے۔ ملیحہ اسٹیج کے نیچے کرسی پر بیٹھی ٹی پنک کلر کے کپڑوں پر ہلکی سی شال لپیٹے ہوئے تھی۔ گوہر وحید مراد کا کوکو کورینا گا کر اسٹیج سے اتری اور سب تالیاں بجانے لگے کہ سمد نے آواز لگائی، اب وجدان کی باری ہے۔ سب نے سمد کی پیروی میں وجدان کا نام پکارنا شروع کیا۔ وجدان اپنی جگہ سے اٹھ کر سب کے بیچ میں آ کر آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا۔ میں گانا نہیں بلکہ ابن انشا کی ایک نظم سناؤں گا۔ ارشاد ارشاد کی آوازیں ابھریں۔ جب شور تھما تو وجدان اپنی پر اثر آواز میں گویا ہوا۔ ہم گھوم چکے بستی بن میں، ایک آس کی پھانس لیے من میں، کوئی ساجن ہو کوئی پیارا ہو، کوئی دیپک ہو کوئی تارا ہو، جب جیون رات اندھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ وجدان کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ ملیحہ کو نہیں دیکھ رہا تھا، پر ملیحہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس بھرے مجمع میں خاص طور پر اسی سے مخاطب تھا۔ اس کے چہرے کے وجاہت بھرے نقوش کو ملیحہ پہلی بار دل کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی، اور پہلی بار ہی اس نے جانا تھا کہ دل کی آنکھ سے دیکھنا کیسا لگتا ہے۔ وہ وجدان کی آواز کو روح کی گہرائی سے سن رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا روح کی سماعتیں بہت محدود ہیں۔ اس ایک آواز کے سوا اسے کچھ اور سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ جب ساون بادل چھائے ہوں، جب پھاگن پھول کھلائے ہوں، جب چندا روپ لٹاتا ہو، جب سورج دھوپ نہاتا ہو، یا شام نے بستی گھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ اس جملے کی بازگشت اس کے وجود میں دور دور تک پھیل گئی۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی، پر دوسرے ہی قدم ایک پکار نے زنجیر کیا۔ ہاں دل کا دامن پھیلا ہے، کیوں گوری کا من میلا ہے، ہم کب تک پریت کے دھوکے میں، تم کب تک دور جھروکے میں، کب دید سے دل کو سیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا جھگڑا سود خسارے کا، یہ کاج نہیں بنجارے کا، جب سونا روپا لے جائے، سب دنیا دنیا لے جائے، تم ایک مجھے بہتیری ہو، ایک بات کہو تم میری ہو۔ نظم ختم ہوئی اور وجدان نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو نظر سیدھی ملیحہ کے وجود سے ٹکرا گئی۔ بس ایک پل کے لیے،
وجدان کی آنکھوں میں اس کی پوری جان سمٹ آئی تھی، مگر اگلے ہی پل سنبھل کر وہ اٹھ گیا۔ ملیحہ اندھیرے میں کھڑی تھی، اس لیے وجدان اس کے چہرے کو دیکھ نہیں سکا جہاں کشمکش نظر آ رہی تھی۔ کیا جھگڑا سود خسارے کا، یہ کاج نہیں بنجارے کا، وہ زیر لب دہراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مگر میرا دل تو اندیشوں سے بھرا ہے، وہ الجھ گئی تھی، اور الجھن کبھی خود ہی سلجھ جاتی ہے۔ اس نے جانا نہ تھا، مگر اب وہ بہت سے انجانے رازوں کو جاننے والی تھی۔ میجنڈا اور بلو کنٹراسٹ کے شرارہ سوٹ میں وہ اپنی کزنز کے ہمراہ دلہن بنی سمیرا کو لیے اسٹیج تک آئی۔ اسے آفاق کے پہلو میں بٹھا کر اس کا دوپٹہ ٹھیک کر کے وہ سیدھی ہوئی اور اسٹیج سے اترنے لگی کہ افتخار حسن نے اسے آواز دی، ملیحہ۔ وہ فوراً پلٹی، جی مامو جان۔ بیٹا فون تو کرو، بھائی صاحب ابھی تک آئے نہیں۔ ان کی بات پر وہ کچھ توقف کے بعد بولی، مامو جان آپ تو جانتے ہیں نا بابا جان کو، وہ کبھی بھی پرہجوم جگہوں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ جانتے تھے، اسی لیے پھر اصرار نہیں کیا اور نور الہدا کا پوچھنے لگے، نور الہدا تو آئے گا نا؟ جی مامو جان، صبح میری ہادی بھائی سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آئیں گے، تھوڑی دیر میں ہی آتے ہوں گے۔ وہ سر ہلا کر کسی اور طرف متوجہ ہو گئے تو ملیحہ بھی اپنا شرارہ سنبھال کر اسٹیج سے اترتی وجدان کے برابر سے انجان بن کر گزر گئی۔ ملیحہ۔ جب افتخار حسن نے ملیحہ کا نام پکارا تو وہ ملیحہ سے 2 قدم ہی پیچھے تھا، اور اپنے آپ ہی اس کے احساسات کو ایک نام مل گیا تھا۔ اس نے اس نام کو زیر لب دہرایا، یوں کہ ہونٹ تو ہلے مگر آواز نہیں ابھری۔ ملیحہ نے کوئی آواز تو نہیں سنی، پر اسے احساس ہوا کوئی اس کا نام لے رہا ہے۔ وہ بے ساختہ پلٹ کر بولی، جی؟ مگر وجدان کو دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ اس کے سوالیہ انداز پر وجدان بولا، سب کچھ تو کہہ چکا ہوں، اب اور کیا کہوں؟ وہ گڑبڑا کر فوراً ہی پلٹ گئی، مگر جانے کیا ہوا، کچھ قدم چل کر ہی وہ اچانک پھر پلٹی اور فون کلر کے ڈنر سوٹ میں وجدان کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے الجھ گئیں، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ وجدان کو دیکھ کر ملیحہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ ٹھٹک گئی۔ آگہی کا پل اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے وجدان مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ وجدان نے آنکھ کے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ یوں ہی اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اپنے احساسات پر غور کرتے ہوئے الجھے انداز میں سر کو جھکا لیا تو سلکی بال کندھے سے پھسلتے ہوئے اس کے رخ کو ڈھک گئے۔ ایک ہاتھ سے بال ہٹاتے ہوئے اس نے پھر وجدان کو دیکھا، جو بہت دلچسپی سے اس کے ہر انداز کو نوٹ کر رہا تھا، اور پھر پہلی ہی بار وجدان نے اسے خود سے شرماتے دیکھا تھا۔ نظریں چراتے ہوئے، رخ بدل کر وہ ہونٹوں میں مسکرائی اور پھر فوراً ہی پلٹ کر بھاگتے ہوئے ہال کے ایک جانب بنے ڈریسنگ روم میں جا چھپی۔ اس نے گو کچھ کہا نہیں تھا، لیکن سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس نے اسے حفظ کر لیا تھا۔ بھلا اسے اس حادثے کی خبر کیسے نہ ہوتی؟ وجدان نے کھل کر مسکراتے ہوئے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اس رب کا شکر ادا کرنے لگا جس نے آج اس کی محبت کو معتبر کر دیا تھا۔ نور الہدا وطن واپس لوٹے تو بہت دنوں تک فارغ نہیں رہ سکے۔ فوراً ہی گارمنٹس فیکٹری کے قیام کے سلسلے میں دوڑ دھوپ شروع کر دی، اور ایک بھرپور دن گزار کر رات جب وہ لوٹتے تو تھکن سے جسم ٹوٹ رہا ہوتا، مگر یہ تھکن بس قصر فاروقی کی چوکھٹ تک ہی ان کا ساتھ دے پاتی، کیونکہ چوکھٹ کے اس پار ایک لڑکی ان کے انتظار میں نیند قربان کیے جاگ رہی ہوتی، اور ان کو دیکھتے ہی وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کر پاس چلی آتی اور سلام کرنے کے بعد ان سے کہتی، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ پھر جتنی دیر میں وہ فریش ہو کر کمرے میں آتے، وہ کھانا گرم کر کے ٹرے میں سجائے کمرے میں چلی آتی۔ نور الہدا اسے دیکھتے ہی صوفے پر جا بیٹھتے۔ وہ کھانا شام میں کھا لیا کرتی تھی، مگر اب اس نے اپنی بھوک کو تقسیم کر لیا تھا۔ تھوڑا سا کھانا وہ شام کو بابا جان کے ساتھ کھاتی اور تھوڑا سا کھانا رات میں نور الہدا کا ساتھ دینے کو کھاتی، مگر آج دروازہ کھول کر اندر پیر رکھتے ہوئے انہوں نے خالی صوفے کو دیکھا تو وہیں رک گئے۔ ایک تم جو نہیں ہو تو لگتا ہے کچھ نہیں ہے، انہوں نے اپنی سرگوشی سنی۔ صاحب کھانا لگا دوں؟ بہادر ایک دم سے کسی کونے سے نکل آیا۔ رہنے دو یار، بھوک نہیں ہے، بہت بیزاری سے بول کر وہ دروازے کے آگے بنے اسٹیپ پر بیٹھ گئے۔ بہادر سر ہلا کر واپس غائب ہو گیا تھا۔ نور الہدا نے کوٹ ران پر رکھا
आस्तीनें कोहनियों तक पहले से ही चढ़ा रखी थीं। टाई की नॉट खींचकर ढीली करते हुए उन्होंने गिरेबान के बटन भी खोल दिए। फिर कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली और मुस्कुरा उठे। इस वक्त उन्हें शादी हॉल में होना चाहिए था। वो जानते थे मलीहा इस वक्त बेसब्री से उनका इंतजार कर रही होगी। खुद वो भी उसे एक नज़र देख लेने को बेचैन थे, मगर फिर ये ख्याल कि वो उनकी राह देखते हुए बस उन्हें सोच रही होगी कहीं ज्यादा कैफ आगी था। वो एक हाथ से गुद्दी मसलते खुद से बोले, कभी सोचा भी नहीं था कि एक लड़की मुझ जैसे शख्स से ऐसी इमेच्योर हरकतें करवा लेगी। खुद पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कोट की जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट निकालकर होंठों में दबा के जेब से लाइटर निकालकर जलाया। सिगरेट सुलगाते हुए कुछ याद करके उनके हाथ एक पल को रुके। फिर एक गहरी मुस्कुराहट के साथ सर झटकते हुए उन्होंने सिगरेट सुलगा लिया। ग्लास वॉल से गुजरकर उनकी नज़रें लाउंज के उस सोफे पर ठहरीं जिस पर बैठकर उनका इंतजार करते हुए वो पहली रात सो गई थी। और फिर आने वाली कई रातें नूरुल हुदा ने उसे उसी सोफे पर बैठे अपना इंतजार करते जागते पाया था। नूरुल हुदा ने एक गहरा कश लेकर धुआं हवा में छोड़ा और मलीहा को देखने की उनकी ख्वाहिश अजीब से ढंग से पूरी हो गई। धुएं में लिपटा उसका हर नक्श बहुत वाज़ेह था। बंद आंखों को ढकते पपोटों पर सजी पलकों का साया गालों पर पड़ रहा था। होंठ नीमवा थे। उलझे बालों की एक लट उसके गाल को छू रही थी। गुदाज बाहों में कुशन दबा रखा था और लंबा दुपट्टा एक तरफ से जरा सा शाने पर टिका था और दूसरी तरफ से पैरों को छूता कालीन पर बेतरतीबी से बिखरा था। धुआं तहलील होने लगा तो अक्स भी मिटने लगा था। नूरुल हुदा ने एक और कश लेकर धुएं की दीवार अपनी आंखों के सामने खड़ी कर ली और वो बेखबर हुस्न फिर से उनकी नज़रों में आ ठहरा। मोहब्बत का ये खेल भी कितना अजीब है कि धुंधले मंजर ज्यादा रोशन, ज्यादा साफ दिखाई देते हैं। मलीहा के अक्स को देखते हुए वो आहिस्ता से बड़बड़ाए और फिर अपनी ही बात पर चौंक गए। मोहब्बत? उन्होंने धीरे से इस लफ्ज़ को दोहराया और सोच में पड़ गए। वो सोचते रहे, यहाँ तक कि उनकी उंगलियों में दबा सिगरेट सफ़ाई हस्ती से मिटते हुए अपने वजूद की तपिश उनकी पोरों को बख्श कर उन्हें होश में ले आया। बेसाख्ता ही हाथ झटकते हुए उनके होंठ दिलकशी से मुस्कुराए थे। तो नूरुल हुदा फारूकी, उन्होंने अपने आप को मुखातिब करते हुए खुद से कहा, आज ये इतराफ़ कर ही लो कि तुम्हें मोहब्बत हो चुकी है। किसी के तसव्वुर से उनकी आंखें जगमगाई थीं। उन्होंने एक और सिगरेट निकालकर सुलगाया और धुंधले मंजर फिर से रोशन होने लगे। रात का न जाने कौन सा पहर था। शादी के हंगामे में बुरी तरह थक कर सोई गौहर को उसके 1.5 साल के बेटे ने भूख से मजबूर होकर जगा डाला। उसके रोने की आवाज़ पर पास सोता जुनैद भी जाग गया। गौहर बच्चे के लिए फीडर बनाने उठी और मियाँ को बेटे का ख्याल रखने को कहकर किचन में आ गई। दूध गर्म करके फीडर में डालती वो किचन की लाइट्स ऑफ करके कमरे में जाने लगी तो उसे शक हुआ कि कोई टेरेस पर है। वो हैरान होती टेरेस पर आई तो अंधेरे के बावजूद रेलिंग के पास खड़े वजूद को पहचान लिया। मलीहा, तुम अभी तक जाग रही हो? मलीहा ने पलटकर उसे देखा तो गौहर उसके पास आ गई। और इतनी ठंड में तुम टेरेस पर क्या कर रही हो? चांद को देख रही हूँ, उसने कहा। अब चांद को देखना छोड़ो और बिस्तर पर जाकर ख्वाब देखो। बहुत रात हो चुकी है और सुबह जल्दी उठना है। मलीहा ने जैसे ख्वाब से आगे की बात सुनी ही नहीं। मुझे ख्वाब देखने से बहुत डर लगता है गौहर, क्योंकि टूट जाते हैं तो उम्र भर तकलीफ देते हैं। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि कुछ ख्वाब जागती आंखों से सजा लूं। तुमने कभी जागती आंखों से ख्वाब देखे हैं? वो अब गौहर से पूछ रही थी। शादी से पहले देखा करती थी, वो हंसकर बोली। मगर अब तो बंद आंखों में भी बाप बेटे के चेहरे ही नजर आते हैं। फिर संजीदगी से गोया हुई। अच्छा, मैं चलती हूँ, मोइस के लिए फीडर बनाने आई थी। वो जुनैद को परेशान कर रहा होगा। और तुम भी अब चांद और ख्वाब की बातें छोड़ो और जाकर सो जाओ। कल शाम में वलीमा है और पूरा दिन इतनी हलचल मचेगी कि आराम का मौका नहीं मिलेगा। वो उसे सोने का कहकर अपने कमरे में चली गई तो मलीहा ने मुड़कर नजरें फिर से चांद की तरफ उठाईं, जिस पर उस लम्हे विजदान की नजरों का पहरा था, जो लॉन से छत तक जाती सीढ़ियों पर दोनों हाथ सर के नीचे रखे लेटा था। बार बार शाम का वो मंजर उसकी निगाहों में घूम रहा था और होंठों की मुस्कुराहट
लम्हा लम्हा गहरी होती जा रही थी। नूरुल हुदा, मलीहा और विजदान, तीनों की आंखें जिंदगी में पहली बार रत जगह से आशना हो रही थीं, और तीनों ही इस बात से लाइल्म थे कि इस एक रात का जागना उन्हें सारी उम्र जगाएगा। आज नूरुल हुदा मलीहा को लेने आने वाले थे। वो 2 रातों से सो नहीं सकी थी। सुबह फजर की नमाज पढ़कर सोई तो 10 बजे उठी और नाश्ता करके कमरे में आते ही अपना बैग पैक करने लगी। वो साथ साथ कुछ गुनगुनाती जा रही थी। सुमेरा उसे बुलाने आई तो दरवाजे में ही रुक कर उसे देखने लगी। मलीहा को उसकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ, तो उसने खुद ही खुले दरवाजे पर दस्तक देकर उसे मुतवज्जा कर लिया। मलीहा ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और उसे देखकर मुस्कुराई। वहां क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। सुमेरा कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। क्या बात है, जब आई तो उलझी हुई सी थी, अब जा रही हो तो बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ, खुश तो हूं, वो इठलाई। फिर बोली, मगर मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। शादी के बाद तो और भी निखर गई हो। लाइट पर्पल कलर के हल्की सी कढ़ाई वाले कपड़ों में मलबूस, मेहंदी लगे हाथों की कलाइयों में भर भर कर चूड़ियां पहने, हल्की सी ज्वेलरी में दुल्हनापे का रूप लिए सुमेरा को देखकर उसने कहा। जवाबन सुमेरा ने उसे गहरी नजरों से देखा। मेरा निखार तो शादी की वजह से है, मगर तुम क्यों खिली जा रही हो। सुमेरा ने कुछ फासले पर बैठी कपड़े इकट्ठे करती मलीहा की ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसके गालों की सुर्खियां और भी गुलाबी हो रही थीं। मलीहा ने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर जज्ब से कहा, मोहब्बत से। क्या? सुमेरा उछल ही तो पड़ी। मलीहा ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, हाँ, अगर मोहब्बत होने से पहले मुझे पता चल जाता कि मोहब्बत इतना खूबसूरत एहसास है, तो कभी पहरों मोहब्बत हो जाने के ख्याल से खौफजदा ना रहती। मगर इजहार तो अब भी मुश्किल ही लगता है। मगर मोहब्बत हुई किससे है? क्या नूरुल हुदा से? पूछने के साथ ही उसने अंदाजा भी लगाया। उसके गलत अंदाजे पर वो सुस्त होकर बोली, उनसे तो मोहब्बत हुए जमाने बीत गए, अब तो ये भी याद नहीं कि कब हुई थी। मगर विजदान का नाम ना ले सकी तो चुप होकर यूं ही बेडशीट की अनदेखी शिकनें दूर करने लगी। सुमेरा ने उसके लहजे को समझा नहीं, उसके लफ्जों को अपने अंदाजे की तस्दीक समझकर छेड़ने के अंदाज में बोली, लगता है उन्हें भी तुमसे मोहब्बत है। कल वलीमा हुआ और आज लेने आ पहुंचे। एक दिन मजीद तुम्हारे बगैर नहीं रह सके। हादी भाई आ गए हैं। नूरुल हुदा के आने का सुनकर उसने फिर और किसी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर नीचे भागी चली आई। उसे आता देखकर मुनीर हसन की किसी बात का जवाब देते नूरुल हुदा न सिर्फ चुप हो गए, बल्कि बेध्यानी में खड़े भी हो गए। मलीहा उसी तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। उसकी रफ्तार देखकर नूरुल हुदा के साथ ही सोफे पर बैठे आफाक को खदशा हुआ कि वो सीधी उनके गले लग जाएगी। नूरुल हुदा भी उसकी तेजी पर बौखला गए थे, पर उनसे 2 कदम के फासले पर मलीहा ने अचानक ही ब्रेक लगा लिए। अपनी गैर इरादी हरकत पर वो शर्मिंदा हो गई थी, इसीलिए कुछ बोल भी नहीं पाई, और नूरुल हुदा ने उसके बोलने का इंतजार भी नहीं किया। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और पूछा, कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं और बाबा जान का क्या हाल है? मैं ठीक हूँ और बाबा जान का हाल भी बेहतर है। फिर उसे खड़े देखकर कहने लगे, बैठ जाओ, और वो फौरन बैठ गई। नूरुल हुदा भी वापस अपनी जगह पर बैठते बोले, जी मामू जान, आप क्या कह रहे थे? और उनकी बातचीत का सिलसिला जहां से मुनक़ता हुआ था वहीं से जुड़ गया। दोपहर के खाने के बाद वो अपना बैग लेने कमरे में आई तो एकदम से विजदान का ख्याल आ गया। इतने दिनों से तो वो यहीं था, पर आज सुबह से नजर ही नहीं आया था। वो बैग लिए नीचे आ गई। नूरुल हुदा सबसे रुखसत लेकर उसका बैग उठाए आफाक के साथ गेट से निकल गए। सबसे मिलती वो सुमेरा तक आई। सुमेरा पल भर को उसके गले लगकर बोली, अल्लाह हाफिज। अरे ये क्या तरीका है? मलीहा अचंभे से बोली तो उसने कहा, तरीका तो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हें एतराज क्या है? वैसे तो मैं जब भी आती थी तो जाते वक्त तुम कैसे रोकती थी, थोड़ी देर ठहर जाओ, अच्छा शाम को चली जाना, और आज इतने आराम से मुझे भेज रही हो, एक बार भी नहीं रोका। क्योंकि मैं जानती हूँ आज मेरे रोकने से तुम नहीं रुकोगी। उसके नरूठेपन के जवाब में सुमेरा शोखी से बोली,
پر وہ سادگی سے کہنے لگی، ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھے آئے بہت دن ہو گئے، اب اور نہیں رک سکتی۔ پھر اللہ حافظ کہہ کر گیٹ کی طرف جانے لگی۔ اسی وقت وجدان اندر آیا تھا۔ اس نے ملیحہ کو دیکھا، پھر پیچھے کھڑے سب لوگوں کو۔ آپ جا رہی ہیں؟ پہلی بار وہ سب کی موجودگی میں اس سے براہ راست مخاطب ہوا تھا۔ ہاں، اس نے کہا۔ ملیحہ آپ آ بھی جاؤ، نور الہدیٰ انتظار کر رہا ہے۔ آفاق نے گیٹ سے اندر منہ کر کے کہا تو کچھ کہے بغیر وہ باہر نکل گئی۔ میری خاطر جھوٹ بولتے بولتے مجھ سے بھی جھوٹ بولنا سیکھ گئے ہیں۔ کار کی خاموشی میں ملیحہ کی خفگی بھری آواز سنائی دی تھی۔ وہ اس کی طرف مڑے اور کوئی وضاحت مانگے بغیر بولے، آئی ایم سوری۔ ملیحہ نے ان پر ایک خفا سی نظر ڈالی اور منہ پھیر لیا۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے وہ پھر بولے، ملیحہ میں معافی مانگ رہا ہوں نا۔ معافی مانگنے کی نوبت ہی کیوں آئی؟ وہ یوں ہی رخ موڑے بولی اور پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جانتے ہیں میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا تھا۔ جانتا ہوں۔ وہ ہلکے سے مسکرائے۔ پھر آئے کیوں نہیں؟ کبھی کبھی یہ احساس بھی بہت سکون دیتا ہے کہ کوئی آپ کے انتظار میں بے چین ہے۔ ملیحہ نے سر جھکا کر دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر اپنی بات کہہ کر منہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ نور الہدیٰ نے ڈیش بورڈ سے ایک اینولپ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ملیحہ نے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر اینولپ میں رکھا کاغذ نکال کر پڑھنے لگی۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کے چہرے پر جوش کے آثار نظر آنے لگے۔ آخر وہ ان کا بازو دبوچ کر زور سے بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا ہادی بھائی، جب مجھے پتا چلا کہ آرٹس کاؤنسل نئے مصوروں کے لیے ایگزیبیشن ارینج کرنا چاہتی ہے تو میں نے مذاق ہی مذاق میں اپلائی کر دیا، پر میرا سلیکشن ہو گیا ہے۔ واقعی؟ وہ بہت دل سے حیران ہوئے۔ ہاں، اور پتا ہے اس میں لکھا ہے کہ… وہ لیٹر میں کچھ پڑھتے پڑھتے ایک دم ہی چپ ہو گئی۔ اسے خیال آیا کہ جب اس نے انویلپ میں سے لیٹر نکالا تھا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ وہ مشکوک سے انداز میں بولی، ہاتھی بھائی، یہ انویلپ آپ نے کھولا تھا؟ اب وہ مزید ایکٹنگ کا ارادہ چھوڑ کر ہنستے ہوئے بولے، سوری اگین۔ ہادی بھائی، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اسی لیے آپ کو اور بابا جان کو نہیں بتایا تھا۔ وہ بری طرح چڑ گئی۔ نور الہدیٰ کہنے لگے، اینویلپ پر آرٹس کاؤنسل لکھا دیکھ کر میں ایکسائٹڈ ہو گیا تھا، مگر میں نے بابا جان کو نہیں بتایا۔ تم انہیں اپنا سرپرائز دے سکتی ہو۔ آپ مجھ سے کچھ مت کہیں، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ اسے روٹتے دیکھ کر انہوں نے سڑک پر ایک طرف گاڑی روک دی۔ ملیحہ، انہوں نے آواز دی مگر وہ منہ موڑے بیٹھی رہی۔ ادھر دیکھو۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور کان پکڑ کر بولے، سوری۔ لیکن وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، ان کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو ملیحہ نے جھٹکے سے ان کے ہاتھوں کو الگ کر دیا۔ آپ بہت برے ہیں۔ میں برا ہوں؟ وہ یوں بولے جیسے ان کا برا ہونا ناممکنات میں سے ہو، تو وہ ایک دم ہی ہنس پڑی۔ نہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر نور الہدیٰ ریلیکس ہو گئے۔ کچھ دیر پہلے ہی نور الہدیٰ بابا جان اور ملیحہ کو اسٹڈی میں چھوڑ گئے تھے اور جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر گئے تھے۔ آئیے بابا جان اور ملیحہ، تم بھی آ جاؤ۔ کچھ دیر بعد باہر آ کر وہ دونوں سے بولے۔ باہر آ کر انہوں نے بابا جان سے کہا، جائیے، آپ کے کمرے میں ایک سرپرائز گفٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگے تو ملیحہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ نور الہدیٰ نے فوراً اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ بابا جان کا گفٹ دیکھنے۔ بابا جان کا برتھ ڈے گفٹ ہے، پہلے انہیں دیکھنے دو، تم بعد میں دیکھ لینا۔ جی نہیں، مجھے ابھی دیکھنا ہے، ہاتھ چھوڑیں۔ وہ ضد سے بولی۔ کہا نا بعد میں دیکھنا۔ وہ اڑ گئے۔ وہ اپنا بازو چھڑانے لگی۔ چھوڑیں مجھے۔ تم آرام سے کھڑی رہو۔ بابا جان آپ جائیے۔ اسے خاموش کروا کر وہ آخر میں بابا جان سے بولے جو ان کے جھگڑے کی وجہ سے رک گئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے میں گئے اور ملیحہ نے شور مچا دیا، مجھے بھی دیکھنا ہے، ہاتھ چھوڑیں ہادی بھائی۔ برتھ ڈے تو یاد نہیں رہا، اب بڑے آئے ہیں برتھ ڈے گفٹ دینے والے۔ بولنے کے ساتھ ہی وہ دوسرے ہاتھ سے ان کی گرفت ڈھیلی کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر انہوں نے اس کا بازو نہیں چھوڑا تو اس نے اچانک ہی ان کے ہاتھ میں دانت کاٹ دیے۔
نور الہدا نے تڑپ کر اپنے ہاتھ کو جھٹکا مگر اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہی رکھی۔ جنگلی بلی کہہ کر حساب بھی برابر کر دیا۔ خود ہی ہوں گے جنگلی بلی، بلکہ بلے۔ سخت برا منہ بنایا گیا تھا۔ آخر نور الہدا نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ جاؤ، اور وہ بھاگتی بابا جان کے کمرے میں گھس گئی، پر گھستے ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ؟ اس نے ہاتھ سے آتش دان پر لگی اپنی بڑی سی فریم شدہ تصویر کی طرف اشارہ کیا تو اس کے پیچھے آتے نور الہدا بولے، یہی تو ہے بابا جان کا برتھ ڈے گفٹ۔ پر یہ تو میری تصویر ہے۔ وہ اب بھی حیران تھی۔ ہاں، اور مجھے بابا جان کے لیے اس سے بہتر کوئی تحفہ ملا ہی نہیں۔ اس کے مقابلے پر میں اور کوئی تحفہ قبول بھی نہیں کرتا۔ بابا جان نور الہدا سے کہتے ملیحہ کے پاس آئے اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر بولے، اس تحفے کو پانے کے لیے میں نے 7 سال راتوں کو جاگ کر دعائیں مانگی ہیں۔ اور اس کی پیشانی چوم لی۔ پھر وہ فوراً ہی اس جذباتی کیفیت سے باہر بھی آ گئے۔ میں لان میں جا رہا ہوں، چائے وہیں لے آؤ۔ وہ تو چلے گئے، مگر ملیحہ اب بھی اسی کیفیت میں تھی۔ اس نے یاد کرنا چاہا آخری بار کب بابا جان نے اپنی بے ساختہ شفقت کا اظہار کیا تھا۔ سوال کچھ زیادہ ہی مشکل تھا، جواب ہی نہیں آیا۔ نور الہدا نے اسے گم سم دیکھ کر ہلکے سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ کہاں گم ہو؟ ملیحہ نے رخ بدلنے کے ساتھ ہی اپنا موڈ بھی بدل لیا۔ شوخی سے بولی، میں سوچ رہی ہوں ہادی بھائی کہ میری تصویر اچھی آئی ہے یا میں سچ مچ اتنی ہی خوبصورت ہوں؟ نور الہدا نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا، تمہاری تصویر بھی اچھی آئی ہے اور تم بھی خوبصورت ہو۔ آپ بٹرنگ کچھ زیادہ ہی کر رہے ہیں۔ وہ انہیں تیکھی نظروں سے دیکھ کر بولی، یہ سب چھوڑو اور بتاؤ تم اپنا سرپرائز کب دے رہی ہو؟ کبھی نہیں، اس نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ نور الہدا بھی اس کے پیچھے باہر آئے۔ کبھی نہیں کیا مطلب ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ بابا جان بھی ایگزیبیشن میں آئیں، مگر میں جانتی ہوں وہ نہیں آئیں گے، تو پھر بتانے کا بھی کیا فائدہ؟ وہ رکی نہیں اور یوں ہی چلتے ہوئے ان سے باتیں کرتی ہوئی کچن کی طرف آ گئی۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ بابا جان نہیں آئیں گے؟ بس میں جانتی ہوں۔ بیکار اندازے مت لگاؤ، انہوں نے اسے ڈانٹ دیا۔ پھر اس کی صورت دیکھ کر پیار سے بولے، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اگر انہوں نے منع بھی کر دیا تو میں انہیں منا لوں گا۔ آپ مناتے کہاں ہیں، آپ تو دھاندلی کرتے ہیں۔ اس نے بچے کی طرح منہ بنایا تو وہ روب سے بولے، میں جو بھی کروں مگر تم آج ہی بابا جان کو ایگزیبیشن کے بارے میں بتاؤ گی، نہیں تو میں بتا دوں گا۔ بس ایک ہی ہفتہ رہ گیا ہے۔ ہادی بھائی بابا جان منع کر دیں گے۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی تو نور الہدا جھنجھلا گئے۔ ایک تو تمہاری سوئی کہیں بھی اٹک جاتی ہے۔ اب جاؤ ذرا چائے کا بندوبست کرو اور خود چائے ہی بنانا۔ تمہارا بھتیجا بہادر تو جوشاندہ سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ ہونٹ کاٹتی کچن میں چلی گئی تو وہ بھی باہر لان میں آ گئے۔ کچھ خاص خبر چھپی ہے؟ چیئر پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے شام کا اخبار دیکھتے بابا جان سے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لو۔ انہوں نے اخبار نور الہدا کی طرف بڑھایا جسے پکڑنے کے لیے نور الہدا نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اور کہا، ذرا دیر میں چائے آنے والی ہے اور ملیحہ کہتی ہے کھانے پینے کے وقت اخبار نہیں پڑھنا چاہیے، بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ بہت مانتے ہو اس کی۔ اخبار والا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے وہ بولے تو نور الہدا نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ تمہیں ملیحہ کیسی لگتی ہے؟ یہ سوال اس قدر اچانک تھا کہ نور الہدا بھی گڑبڑا گئے اور بوکھلاہٹ میں کچھ بول ہی نہ سکے تو انہیں دیکھنے لگے۔ میں نے پہلے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا مگر کچھ دن پہلے یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ تم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ بابا جان نے دھماکہ ہی کر دیا تھا۔ نور الہدا تو پہلے گڑبڑائے ہوئے تھے، اب تو بالکل ہی سٹپٹا گئے۔ بابا جان رکے نہیں، کہنے لگے، یوں تو شاید میں اس بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں، مگر میں نے محسوس کیا ہے کہ تم دونوں میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور دوستی بھی۔ پھر تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے ہو، لیکن میں تمہاری رائے بھی جاننا چاہتا ہوں۔ نور الہدا سنبھل چکے تھے مگر اپنی دو ٹوک فطرت کے باوجود وہ بابا جان کے سامنے ملیحہ کے بارے میں ایسی بات کرنے سے ہچکچا گئے۔ بابا جان نے بھی ان کے گریز کو سمجھ لیا تھا۔
میں تمہاری ہچکچاہٹ سمجھ سکتا ہوں۔ بے شک ملیحہ میری بیٹی ہے، لیکن میں نے تمہیں بھی ہمیشہ اپنا ہی بیٹا سمجھا ہے، اور بیٹا باپ کے سامنے اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتا ہے۔ بولو، would you like her؟ I love her۔ بابا جان کی بات سے تقویت پا کر وہ اپنے فطری انداز میں بے جھجک بولے تھے۔ بابا جان حیران ہوئے بغیر مسکرا دیے، مگر ان کی مسکراہٹ سے نروس ہوئے بغیر انہوں نے اگلے ہی پل کہا، مگر اس کے باوجود میں نے ملیحہ سے شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ اب وہ کچھ حیران ہوئے تھے۔ محبت کرتے ہو پھر بھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا؟ ہاں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ملیحہ ایسا نہیں سوچتی مگر سوچ تو سکتی ہے۔ وہ ایک پل کو خاموش ہو گئے اور پھر کہا، وہ میرے اور اپنے موجودہ رشتے سے مطمئن ہے، اور مجھے نہیں لگتا اسے اس رشتے میں کسی کمی یا گنجائش کا احساس ہوتا ہے۔ اسے احساس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت سادہ اور معصوم ہے، پھر کم عمر بھی ہے، اور اسی لیے ان باتوں کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ مگر بچی بھی نہیں ہے، دھیان دلایا جائے گا تو گنجائش بھی نکل آئے گی۔ بابا جان چپ ہوئے تو نور الہدیٰ نے کہا، ٹھیک ہے، مگر پہلے آپ ملیحہ سے اس کی مرضی معلوم کر لیجئے۔ لیکن بابا جان، اگر وہ انکار کر دے تو پلیز اسے مجبور مت کیجیے گا۔ بابا جان نے ان کی طرف گہری نظر ڈالی۔ وہ اگر نہ کر دے گی تو کیا تمہیں دکھ نہیں ہوگا؟ انہوں نے بابا جان کو دیکھا اور ایک بے نام مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ گئی۔ دکھ تو ہوگا، مگر میں ملیحہ کی خوشی کے خاطر اپنا دکھ بھی سہ سکتا ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ کر ابھی چپ ہی ہوئے تھے کہ ہاتھ کی پشت پر ایک ریشمی احساس نے انہیں چونکایا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ملیحہ چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی رہی تھی، اور جھکنے کی وجہ سے اس کا دوپٹہ کندھے سے پھسل کر ان کے ہاتھ پر آ گرا تھا۔ ملیحہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ان کے اور بابا جان کے بیچ کیا بات چل رہی تھی، مگر اس نے نور الہدیٰ کا آخری جملہ سنا تھا، اور جسے سن کر اس کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دوپٹہ سنبھالتے ہوئے اس نے ایک کپ اٹھا کر بابا جان کی طرف بڑھایا، مگر ٹھیک اسی وقت انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اخبار اپنے اور ملیحہ کے بیچ تان دیا تھا۔ یہ اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے کی ایک لاشعوری کوشش تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملیحہ ان کے چہرے سے ان کی اور نور الہدیٰ کی بات چیت کا مفہوم اخذ کر لے، مگر ان کی لاشعوری حرکت ملیحہ کو تازیانے کی طرح لگی تھی۔ تحقیر کے شدید احساس نے اس کی حسیات ہی سلب کر لیں۔ نور الہدیٰ کو بھی بابا جان کا یہ انداز بہت برا لگا تھا۔ بابا جان، وہ آپ کو کب پکڑا رہی ہے؟ انہوں نے بابا جان کو ملیحہ کی طرف زبردستی متوجہ کیا۔ ٹیبل پر رکھ دو بیٹا، کہہ کر وہ پھر سے اخبار میں گم ہو گئے۔ ملیحہ نے کپ ان کے سامنے رکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی، مگر وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے نور الہدیٰ اس سے یہاں وہاں کی بات کرنے لگے۔ ان کی باتوں سے وہ واقعی بہل گئی تھی۔ پھر اسے یاد آیا جو نور الہدیٰ نے اس سے کچن کے دروازے پر کہا تھا، مگر اب شاید خود بھی بھول چکے تھے۔ اس نے سوچا بابا جان سے بات کرے یا نہ کرے۔ پھر بات کرنے کا سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ بابا جان اس کے سامنے ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے تھے۔ وہ گھوم کر ان کے پاس آئی اور گھاس پر گھٹنے ٹکا کر بیٹھتی ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگی۔ بابا جان نے اخبار سے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ بابا جان، آرٹس کونسل نو آموز مصوروں کی پینٹنگز کی نمائش کروا رہی ہے۔ میں نے بھی اپنا نام دیا تھا، اور پتہ ہے میرا سلیکشن بھی ہو گیا ہے۔ 17 دسمبر سے 3 دن کی نمائش ہے۔ آپ آئیں گے نا؟ جوش میں بولتی اس نے آخری جملہ عاجزی سے ادا کیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں ہے، مگر تھوڑی دیر کو تو آ سکتے ہیں نا بابا جان؟ یہ میری پہلی ایگزیبیشن ہے، اور اسی بہانے آپ میری پینٹنگز بھی دیکھ لیں گے۔ جانتے ہیں اس بار میں نے اسٹل لائف اور لینڈسکیپنگ کے علاوہ سی اسکیپس بھی بنائے ہیں، اور کیلیگرافی تو میں نے پہلی بار ہی کی ہے۔ پچھلے مہینے میں نے اتنے سارے کینوس بنا لیے ہیں، اور آپ نے ابھی تک کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اگر دکھانا مقصود ہے تو آج ایک نشست تمہارے کمرے میں رکھ لیتے ہیں، لیکن میں ایگزیبیشن میں نہیں آ پاؤں گا۔ آرمی لائف کے دوران بھی پرہجوم جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں تھا، اور اب تو میں ریٹائرڈ لائف گزارنے گھر تک ہی محدود ہو گیا ہوں۔ اینی وے، بیسٹ آف لک۔ وہ اپنی بات کہہ کر اٹھے اور اندر چلے گئے۔ ملیحہ کی آنکھوں میں کچھ چبھنے لگا تھا۔
ایسے میں اپنے ہاتھ کی پشت پر نور الہدا کے مہربان ہاتھ کے لمس کو محسوس کر کے اسے لگا وہ رو پڑے گی، اور وہ رونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے ان کی طرف دیکھے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آپ کو اسے منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کچھ دیر بعد فریش ہو کر نور الہدا کی تلاش میں باہر جانے کے لیے لاؤنج میں آئی تو اسٹڈی سے آتی ان کی آواز سن کر رک گئی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ملیحہ نے اسٹڈی میں جھانک کر دیکھا۔ بابا جان ٹیبل کے دوسری طرف کرسی پر بیٹھے تھے اور نور الہدا ٹیبل کے سامنے کھڑے ان سے الجھ رہے تھے۔ آپ کو اندازہ ہے بابا جان آپ نے ملیحہ کو کس قدر ہرٹ کیا ہے؟ وہ اچانک ہی کتنی چپ سی ہو گئی تھی۔ آپ کو تھوڑا سا خیال تو کرنا چاہیے، وہ بہت حساس طبیعت کی لڑکی ہے۔ بابا جان کو ان کا جرح کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ قدرے سخت لہجے میں بولے، تم ملیحہ کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساسیت کا مظاہرہ کر رہے ہو نور الہدا، ورنہ ملیحہ تو اتنی حساس نہیں ہے۔ میں نے کبھی اسے جذباتیت کا مظاہرہ کرتے نہیں دیکھا، اور جسے تم اس کی ناراضگی سمجھ رہے ہو وہ چپ دراصل اس لیے تھی کہ ملیحہ میری بات اور میرے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ بحث مجھے پسند نہیں۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ وہ کسی گنجائش کے بغیر بولے تھے۔ نور الہدا باہر نکلے تو ملیحہ دروازے میں کھڑی تھی۔ وہ اس سے کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں جانے لگے تو ملیحہ نے پیچھے سے انہیں پکارا، ہادی بھائی، آپ دوبارہ بابا جان سے اس بارے میں بات نہیں کریں گے؟ کیوں؟ انہوں نے مڑ کر کہا تو وہ عجیب سے لہجے میں بولی، آپ نے سنا نہیں؟ میں بابا جان کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ نور الہدا کے لاشعور میں کوئی سپارک ہوا تھا۔ وہ 2 قدم اس کے قریب آ کر بولے، بابا جان تم سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر پرواہ نہیں کرتے۔ اپنے آپ ہی اس کے لہجے میں شکایت در آئی تو نور الہدا نے اسے سمجھانا چاہا، بھلا وہ تمہاری پرواہ کیوں نہیں کریں گے؟ میں نے ان سے یہ سوال کبھی نہیں پوچھا۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو میری طرف سے بابا جان سے پوچھ لیجئے گا۔ دیکھو تم، بس ہادی بھائی، اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کرا دیا۔ اب آپ اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، نہ مجھ سے اور نہ بابا جان سے۔ وہ اس کی بات کا برا منائے بغیر اسے دیکھ کر ستائش سے بولے، زبردست بھائی، آج لگا کہ تم بابا جان کی بیٹی ہو۔ ملیحہ جانتی تھی کہ وہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی ہلکے سے مسکرا دی۔